अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि रहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, जैसा कि आपको मालूम है रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक की ताक रातों में शब कदर को तलाश करो। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कदर को तलाश करो। आज हम बताएंगे शब कदर की हकीकत, अलामात और अमाल क्या हैं जो शब कदर में किए जाने चाहिए। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा की बड़ी फजीलत और अहमियत है। ये अशरा जहन्नुम की आग से आज़ादी, इत्तिकाफ़ जैसी अजीम इबादत के साथ साथ इस अशरा की किसी ताक रातों में से एक रात शब कदर या लैलतुल कदर होती है। शब कदर या लैलतुल कदर बड़ी बाबरकत और फजीलत और अहमियत वाली रात है, जबकि अल्लाह ने कुरान करीम में एक सूरत नाजिल फरमाई और इस सूरत में इसकी रात की अहमियत और फजीलत को बयान फरमाया। इस सूरत का नाम सूरह कदर है। शब कदर का मतलब है कि वो रात जिसके अल्लाह के नज़दीक कदर मंजिलत है, फजीलत है। शब कदर का मायने, अब बंदा पूछे कि शब कदर का मायने और मतलब क्या। कोई चीज़ होती है, कोई उसका नाम होता है, उसका मतलब होता है, कोई मकसद होता है। कदर के मायने अजमत और शर्फ के हैं। इस रात को लैलतुल कदर कहने की वजह इस रात की अजमत और शर्फ है। अबू बकर वराक ने फरमाया कि इस रात को लैलतुल कदर इस वजह से कहा गया है जिस आदमी की इससे पहले अपनी बेअमली के सबब कोई कदर कीमत ना थी, इस रात में तौबा व इस्तग़फ़ार और इबादत के जरिए वो साहिब कदर और शर्फ बन जाता है। सिर्फ इस उम्मत को ही शब कदर मिली। इससे पहले जितनी उम्मतें गुजरी हैं उनमें से किसी उम्मत को शब कदर ना मिली। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इस उम्मत पे ये बहुत बड़ा एहसान है। शब कदर जैसी अजीम और शान और अनवार और बरकत वाली रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिक्र के नतीजे में सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया को मिली। शब कदर अल्लाह की जानिब से बहुत बड़ा एहसान है जो किसी दूसरी उम्मत के हिस्से में नहीं आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी उम्मत को शब कदर अता फरमाया और इससे पहले किसी उम्मत को ये अता नहीं हुई। मोता इमाम मालिक में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे पहले लोगों की उम्रें दिखाई गई। जो उम्मत मोहम्मदिया से पहले लोग थे उनकी उम्रें दिखाई गई, या इनमें से जो अल्लाह ने चाहा तो गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की उम्रों को बहुत कम महसूस किया कि वो अमल में वहाँ तक नहीं पहुँच सकेगी जहाँ तक दूसरे लोग अपनी तवील उम्र की वजह से पहुँचे। लिहाजा अल्लाह ने आपको शब कदर अनायत फरमाई जो 1000 महीनों से बेहतर है। अगर आप 1000 महीनों की कैलकुलेशन जमा तफरीक करेंगे तो 1000 महीने तकरीबन 83 या 84 साल बनेंगे। इन 1000 महीनों आप इस रात, एक रात अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करेंगे तो आपको 84 साल की इबादत का अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। शब कदर की रात अलामात मतवक्के क्या हैं? क्या ऐसी बात है जो हमें पता लगे? अलामात क्या है मतवक्के रात में? इतनी मुबारक और शर्फ व इज़्ज़त वाली रात की तारीख मुतय्यन नहीं है, यानी कि यही नहीं मालूम कि 21वीं है, 23वीं है, 25वीं है, 27वीं है, 29वीं है। कोई एक रात इनमें से मखसूस नहीं है, लेकिन इतना तय कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा की ताक रातों में से एक रात शब कदर होती है। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को शब कदर की इत्तला देने के लिए तशरीफ लाए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आदमियों को लड़ते हुए पाया। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उठा ली गई। लिहाजा शब कदर मुतय्यन नहीं है, बस तुम इसे आखिरी अशरा में तलाश करो। शुएबुल ईमान इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا تو میں سن رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رات ہر رمضان میں ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری اشرا میں تلاش کرو۔ مسند احمد، امام احمد بن حنبل نے اسے روایت کیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رمضان المبارک کے آخری اشرا میں ہے، وہ تاک راتوں میں ہوتی ہے، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات یا 29ویں، یا پھر رمضان کی آخری رات میں۔ جس نے ایمان و اخلاص کے ساتھ اس رات قیام کیا اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ اس کی علامات میں سے یہ ہے کہ یہ رات انتہائی راحت بخش، صاف، پرسکون اور خاموش ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس میں چاند روشن ہوتا ہے، اس رات میں صبح تک کسی ستارے کے لیے ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، وہ بالکل برابر ہوتا ہے۔ اللہ نے شیطان پر حرام کر دیا ہے اس دن وہ اس کے ساتھ نکلے، یہاں تک کہ مخبر کے فجر، یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ بس اوقات چند ممالک میں اسلامی تاریخ مختلف ہوتی ہے، مثلا ہندوستان میں رمضان کی 21ویں رات ہوتی ہے۔ اس صورت میں سوال یہ ہوتا ہے کہ شب قدر کہاں کی تاریخ کے اعتبار سے ہوگی، یا پھر ہر ملک میں مختلف دنوں میں شب قدر ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلامی تاریخ مختلف ملکوں اور شہروں میں شب قدر مختلف دنوں میں ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ ہر ملک ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شب قدر قرار پائے گی اسی جگہ اس رات میں شب قدر کے برکات حاصل ہوں گے۔ شب قدر کی عبادات کی اہمیت کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ اس رات اگر عبادات کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، شب قدر کی عبادت کے بارے میں قرآن کریم میں فرماتے ہیں شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال یا 84 سال کچھ مہینے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے وہ اس شب قدر ایک رات میں حاصل ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لیلۃ القدر میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ میں آتے ہیں، جس کسی کو عبادت الہی میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ امام ابن ابی شیبہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ میں کسی دن پر کسی رات کو کسی رات پر فضیلت نہیں جانتا بجز شب قدر کے، کیونکہ عبادات کے اعتبار سے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر میں عبادت ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 21، 23، 25، 27 اور 29 میں شب قدر کی تلاش میں عبادات میں مشغول رہنا چاہیے۔ شب قدر کی تلاش کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں زیادہ تلاوت قرآن پاک کیا جائے، ذکر و اذکار، نفل نمازیں اور دوسرے اعمال کرنے چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا شب قدر میں کوئی عمل، صدقہ، نماز اور زکوٰۃ 1000 مہینوں کے اعمال سے افضل و بہتر ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا 1000 مہینے نہیں کہا، 1000 مہینے نہیں کہا، 1000 مہینوں سے بہتر کہا ہے، یعنی کہ 83-84 سال سے بھی بہتر ہے۔ اور واللہ عالم، اللہ کے اور اللہ کے نبی اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کتنے سالوں کی عبادات کے برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کو شب قدر میں دعا مانگنے کا حکم دیا، چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک شب قدر میں دعا نماز سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایسی نماز جس میں دعا نہ کم ہو، اس سے بہتر ہے آدمی دعا میں مشغول رہے۔ آیت رحمت پر اللہ کی رحمت سے دعا کرے، آیت عذاب پر اللہ کی پناہ چاہے، تو پھر یہ نماز بہتر ہے۔ سب سے اچھا طریقہ
تو پھر یہ نماز سے بہتر ہے۔ سب سے طریقہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھے، تلاوت کرے اور دعا بھی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جس شخص نے شب قدر میں ایمان کی حالت میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح بخاری میں لے کر آئے ہیں۔ قیام کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں تہجد کی نماز ادا کی جائے، دوسری نفلی عبادات کی جائیں اور دعا بھی کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو دعا کرنے کو سکھایا۔ رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رات میں تہجد کی نماز ادا کرتے، ترتیل کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے، جب کسی آیت رحمت کی تلاوت کرتے تو اللہ سے اس کا سوال کرتے، اور جب کسی آیت عذاب کی تلاوت کرتے تو اس سے اللہ کی پناہ چاہتے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادات میں نماز، قرات، دعا سب کو شامل کرتے، یہی بہتر طریقہ ہے۔ شب قدر کی دعا، ام المؤمنین سیدہ صدیقہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام فرماتی ہے، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیے، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات شب قدر ہے تو میں اپنے رب سے کیا مانگوں اور کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا مانگو، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بہت معاف کرنے والے اور آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، لہذا مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ روایت ضعیف ہے مگر یہ دعا بہت بہترین ہے، اس لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اس سے کے علاوہ بھی آپ ہر بہت سی دعائیں اللہ رب العالمین سے کر سکتے ہیں کسی بھی معاملے میں، اور سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ یہ چیز ہے کہ اللہ رب العالمین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق انسان سب سے قریب اللہ رب العالمین کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ انسان سجدے میں چلا جائے اور اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر اپنی مغفرت کے لیے، اپنی دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگے، بے حساب دعائیں مانگے۔ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ رب ہے جو مانگنے پر بے حساب دیتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ جب آپ کسی دنیا دار سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو وہ کل کو آپ کو یہ احسان جتا سکتا ہے کہ فلاں وقت فلاں موقع پر میں نے تمہیں فلاں چیز دی، یہ میرا کام کرو۔ مگر اللہ رب العالمین وہ عظیم ہستی ہیں، وہ کریم ہستی ہیں، وہ رحیم ہستی ہیں، جس سے جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا ہے، عطا کرتا ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد ہماری دعا فوراً قبول نہ ہو گئی۔ اگر ہماری دعا فوراً قبول نہ ہوئی تو اس میں بھی اللہ رب العالمین کی کوئی حکمت ہے، وہ دعا ہمارے لیے آخرت میں باعث کا نجات ہوگی کہ جب انسان کو ان دعاؤں کے بدلے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی مانگنے کو سکھایا، جبکہ عام طور پر ایک مسلمان پورے رمضان میں نیک اعمال میں مشغول رہتا ہے۔ وہ لوگ بدقسمت ہیں۔ کون لوگ بدقسمت ہیں؟ رمضان کا پورا مہینہ مسلمانوں کے لیے موسم بہار ہے، جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے اٹھا سکتا ہے۔ خاص طور پر آخری عشرہ بڑی ہی فضیلت اہمیت کا حامل ہے، اس میں خوب عبادات کرنی چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، تاک راتوں انوار و برکات پر نور راتیں ہوتی ہیں، ان کا ایک منٹ بھی ضائع کرنا نہیں کرنا بد نصیبی اور بدقسمتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی اس رمضان میں ہر رمضان میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کے خیر سے مرحوم رہا، تحقیق کے ہر طرح کے خیر سے مرحوم رہا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس رات عبادات کرنے اور اپنے گناہ بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو رمضان المبارک میں ہم نے نیک اعمال کیے، صدقہ خیرات کیا، جو ٹوٹی پھوٹی عبادات کی، جو ٹوٹے پھوٹے روزے رکھے، اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو ہمارے آباء و اجداد فوت ہو گئے ہیں اللہ رب العالمین ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ پڑھا پڑھایا، سنا سنایا،
اور جو حق بات آپ لوگوں تک پہنچائی گئی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی وہ بندہ ناچیز کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا پڑھنا سننا سمجھنا قبول فرمائے، اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میری زندگی کا مقصد تنی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین کی شرط اول ہے، اگر اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔